Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum and welcome to 365 degrees. ख़वातीन व हज़रात, वज़ीर आज़म इस वक्त सऊदी अरब में हैं। 2 दिन के लिए सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, जिनकी तकरीर आपने कुछ लम्हों पहले बराह रास्त भी देखी। उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान में अब सरमायाकारी होगी, मजीद होगी सऊदी अरब की जानिब से और दीगर डोनर्स की जानिब से। वज़ीर आज़म के बड़े भाई यानी मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब अमरीका में इस वक्त मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी बहुत जल्द चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। जरा ये भी बता रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने भी लंदन प्लान, मेरा मतलब है लंदन जाने का प्लान बना रखा है। इस वक्त दुनिया की एक बहुत बड़ी सुपर पावर, सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका में इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसीलिए अमेरिकन पार्लियामेंटेरियंस का जो खत है जो उन्होंने सदर जो बाइडन को लिखा है, वो हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बन चुका है, क्योंकि अमरीकी मुस्लिम कम्युनिटी इस वक्त बड़ी एक्टिव है, मुतहर्रिक है, और उनका वोट हासिल करने के लिए सदर ट्रंप और कमाला हारिस एक्टिव है। मुकाबला दोनों में जारी है। अमरीका के तर्जुमान, अमरीकी हुकूमत के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने खत मौसूल होने की तस्दीक कर दी और कहा है कि बाइडन इंतजामिया जल्द उस खत का जवाब देगी अपनी SOPs के तहत। जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से आपने सुना भी, शिबली फराज साहब कहते हैं, बैरिस्टर गौहर भी कह रहे हैं, इमरान खान की बहनें भी कह रही हैं कि इस वक्त जेल में इमरान खान की बिजली काट दी गई है। कई दिनों से बिजली नहीं थी, मुश्किलात थी, खाना सही नहीं दिया जा रहा है, उनको बच्चों से ही बात नहीं करवाई जा रही है। ये तो हम जानते थे कि जब PTI वालों को इमरान खान से मिलना होता था तो उन्हें अदालत जाना पड़ता था। आज भी गंडापुर साहब ने अदालत से यही दोबारा मिलने की दरख्वास्त दायर कर दी है। PTI की तरफ से यह भी शिकवा किया गया कि इमरान खान की बच्चों से भी बात नहीं करवाई जा रही। शिबली फराज ने आज सेनेट के फ्लोर पर तकरीर करते हुए जो कहा आपने सुना भी, वो कहते हैं कि इमरान खान पर होने वाले मजालिम सही नहीं हैं, उनकी निशानदेही की, और ये भी कहा कि अगर इमरान खान चाहें तो वो नवाज शरीफ की तरह डील करके यूं निकल सकते हैं, जब चाहे निकल सकते हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता बाहर आने से। आज PTI के बारे में ये बात भी की जा रही है कि बुशरा बीबी ऐसे ही बाहर नहीं आई हैं, बल्कि वो एक डील करके बाहर आई हैं। वजीर आला KPK गंडापुर साहब PTI के वो वाहिद शख्सियत हैं जिनको अपने ओहदे की वजह से ये सहूलत हासिल है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, राब्ते में है, और इसी वजह से वो अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और जिसकी वजह से बुशरा बीबी को आज़ादी मिली है। तो हम आज PTI की कानूनी टीम से पूछेंगे कि क्या वजह है कि इमरान खान जेल में रहकर शिकायतें तो कर रहे हैं लेकिन जेल से बाहर नहीं आना चाहते, जबकि उनके पास तो इख्तियार भी मौजूद है उनकी लीडरशिप के मुताबिक। एक तो ये बात पूछेंगे, दूसरी बात पूछेंगे, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कह चुके हैं कि कोई 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही, लेकिन PTI ने आज भी यही नैरेटिव रखा है कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। पूछेंगे उनसे कहाँ से आ रही है। और तीसरी चीज़ ये कि क्या कोई नया लंदन प्लान बनने जा रहा है, जो सब लंदन पहुंच रहे हैं, नवाज शरीफ भी लंदन जाएंगे, शहबाज शरीफ भी लंदन जाएंगे, मरियम साहिबा भी लंदन जाएंगी, काजी फायदी साहब भी लंदन के करीब ही हैं, बहुत सारे और भी ताकतवर लोग लंदन के अंदर मौजूद हैं। तो क्या होने जा रहा है लंदन में? और ऑफ कोर्स हम ये भी जानते हैं कि अब माशी बहाली की तवक्को की जा रही है। वज़ीर आज़म ने अब से जो थोड़े लम्हों पहले खिताब किया बराह रास्त, उसके अंदर बात की कि हम नौजवानों को तालीम के जेवर से आरास्ता करें। स्पेशली उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जोर दिया। तो मैं आज के प्रोग्राम में ये भी सवाल उठाना चाहूँगा कि क्या वाकई हम तालीम के शोबे में वो रिफॉर्म्स ले आए हैं, वो बेहतरी ले आए हैं, जिस तरह हम आइन के लिए कानून साजी कर रहे हैं? क्या तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी शोबों के लिए करें? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे नौजवानों में इस वक्त आम हो गई है? क्योंकि वज़ीर आज़म के खिताब से तो मुझे ऐसे ही लगा कि शायद मैट्रिक और इंटर के इम्तहान में भी चीटिंग ख़त्म हो गई है और एजुकेशन रिफॉर्म्स आ चुके हैं पाकिस्तान में और नौजवान एक रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। हकीकत क्या, अफसाना क्या, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और ऑफ कोर्स हुकूमत ने एक और प्लान भी बना लिया है, अदालतों में सुप्रीम कोर्ट जजों की तादाद बढ़ाई जाएगी। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला है। 60,000 पेंडिंग केसेस हैं, ख़त्म होंगे, लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं, लोअर कोर्ट्स में ज़्यादा ज़रूरी है जजों की तादाद बढ़ाना। गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले मुझे बताया जा रहा है एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहेगा। कीप वॉचिंग 365। वेलकम बैक टू 365 डिग्रीज ऑन चैनल 365। गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का हिस्सा है, कानूनी माहिर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया कादिर खान मंदोखेल साहब ने, वो भी लीगल एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो वेरी मच। दोनों मेहमानों का बेहद मशकूर शुक्रगुजार हूं। फैसल चौधरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। एक तरफ शिबली फराज साहब फ्लोर ऑफ द हाउस सेनेट में कहते हैं जब चाहे इमरान खान बाहर आ सकते हैं, उनके हाथ में है, कोई उन्हें अंदर नहीं रख सकता। दूसरी तरफ कहते हैं कि जेल में बिजली बंद है, खाना सही नहीं दिया जा रहा, शिकायतें करते हुए नजर आते हैं। अगर
اگر وہ ملک کو قوم کی خاطر جیل کاٹ رہے ہیں تو دوسری طرف اتنی شکایتیں کیوں کرتے ہیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ اگر وہ جب چاہیں باہر آ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کہہ چکے ہیں، آپ کی لیڈرشپ کہہ چکے کہ وہ ملک چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے ہیں، ملک میں رہیں گے، ملک کو قوم کے لیے جیل کاٹ رہے ہیں، تو پھر وہ جیل سے باہر آ کر بھی تو پاکستان میں رہ سکتے ہیں، باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ تضاد پایا جاتا ہے سر دونوں اسٹیٹمنٹ میں۔ فیصل صاحب پلیز آپ روشنی ڈالیے۔ چاہے باہر آتے ہیں، ان کا جو شبلی صاحب کا جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی طرح جب چاہیں ڈیل کر کے واپس باہر آ سکتے ہیں، لیکن وہ ڈیل کریں گے نہیں، اور وہ جیل کے اندر جو ہیں اس وجہ سے ہیں کہ وہ ڈیل نہیں کر رہے اور باہر جانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آج بھی باہر جانا چاہیں تو ان کو 2-3 دفعہ یہ آفر ہو چکی، اور یہ بات جو ہے یہ حامد میر سے ایک کریڈیبل جرنلسٹ کی طرف سے آئی ہے، یعنی یہ پی ٹی آئی کا دعویٰ نہیں ہے، ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نے کہا ہے کہ جناب یہ 3 دفعہ جو ان کی ڈیل کی آفر ہے ٹھکرا چکی۔ اور بشرا بی بی نے کوئی ڈیل کی ہے سر؟ کیونکہ آج یہ بات ہوئی ہے کہ گنڈاپور صاحب کے رابطے رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی رہائی کے لیے۔ جی طلب allow me to respond سر ایشو ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیل کے اندر جو ہے آپ شکایتیں کرتے ہیں، جیل کے اندر رکھنے کے بھی کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں، ان قاعدوں اور قوانین کے تحت جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں ان کی جو سلوک ہے اس کے کچھ اور طریقہ کار ہیں، اور جو کانوکٹ ہیں یعنی سزا یافتہ ہیں ان کے طریقہ کار کچھ اور ہیں۔ اگر ایک شخص جو ہے اسے قانون کے مطابق وہ چیزیں جس طرح سے ملنی چاہیے، جو ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر اس سے ہٹ کے ہوگا تو آپ کا یہ کہنا، اگر میں غلط سمجھوں تو درست کیجیے گا، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ قانون سے ہٹ کے آپ کے اوپر ٹارچر کر رہے ہیں، آپ کو مینٹلی جو ہے بریک کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو آپ کی سہولتیں ہیں وہ لے لی گئی ہیں، اور آپ کو جو کھانا ہے وہ بھی وہ ناقص دیا جا رہا ہے، اور وہ آپ یہ سب کچھ برداشت کیجیے اور شکایت نہ کیجیے، اور ہر پہ شکایت لانے والا ہی جو ہے وہ معتوب ٹھہرے گا۔ اگر آپ کی تو بات یہ ہے تو بات صحیح ہے، لیکن میں اس بات سے اگری نہیں کرتا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ جیل میں کیا گیا وہ ایک پلان کے تحت کیا گیا، اس پلاننگ میں ان کو بریک کر کے 26ویں آئینی ترمیم میں پی ٹی آئی کے ووٹ لینا مقصود تھے، اور اس کے لیے تمام تر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ان کو 6x8 کے کمرے میں بند کر دیا گیا، اور ان کی 10 دنوں کے لیے 24 گھنٹے کے لیے ان کو بند کیا گیا۔ کیا کسی قانون میں اس کی گنجائش ہے؟ نہیں اس کی ہرگز نہیں ہے۔ بشرا بی بی کی کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ بشرا بی بی کی کوئی ڈیل ہوئی ہے سر؟ کیا گنڈاپور صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیگوسیشنز کی ہیں؟ ذرا یہ بات کہہ رہے ہیں سر۔ جی، تو اب اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی بجلی بند کی گئی 80 گھنٹے ان کو جو ہے پچ اسٹاک میں رکھا گیا، اور یہ تمام مصیبتیں اور مصائب انہوں نے برداشت کیے۔ اب مجھے یہ بتائیے، اسی میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے کہ اگر یہ ڈیل ہوتی تو عمران خان صاحب کو اتنا معطوف کیوں رہنا تھا، یا اتنی مصیبتوں کا سامنا کیوں کرنا تھا، اور یہ جو معاملات ہیں یہ اس طرح سے دیگر گم کیوں گئے؟ اگر وہ ڈیل ہوتی تو ڈیل میں ساری چیزیں درست ہوتی ہیں، تکلیفیں اور مصائب نہیں ہوتے۔ تو میں کیونکہ خود گواہ ہوں، میں دیکھا ہوا ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے عمران خان صاحب کو اس صورتحال میں، لہٰذا کوئی بھی شخص جو ہے وہ میرے سے زیادہ نہیں جانتا کہ وہ کس اذیت سے وہ گزرے ہیں۔ ٹھیک سر۔ جو بشرا بی بی کی ڈیل اگر بشرا بی بی کی ڈیل ہوتی تو پھر لاہور اپنے گھر جاتی، اسلام آباد میں رہتی، یا کوئی اور بات ہوتی، لیکن میں آپ کو یہ مطلع کر رہا ہوں، اطلاع دے رہا ہوں کہ وہ سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے ہمیں ان کو جو کے پی شفٹ کرنا، obviously ہر خاتون جو ہے وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے۔ لیکن سر وہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ سیکیورٹی پرووائڈ کریں کے پی کے سی ایم کو، اور پھر انہوں نے پرووائڈ کی۔ سر کہا ایسا تاثر دیا جا رہا تھا سر۔ کہ یہ تو بڑی بات ہے، بچگانہ بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے سر کہ کیا علی امین صاحب کو بی بی کی سیکورٹی کے لیے کسی کے پیغام کی ضرورت ہوگی؟ کیا یہ وہ اپنا فرض سمجھیں گے کہ وہ جو بی بی کو جو ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے جو بھی ممکن اقدامات کرنے ہیں، وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، 9 مہینے کی ایک ناجائز اسیری برداشت کر کے نکلی ہیں، وہ جب سے وہاں پہ گئی ہیں ان کی صحت انتہائی خراب ہے۔ اور میں آج بھی میں نے جب عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے اور عمران خان صاحب نے جج صاحب سے یہ بات کی ہے کہ ہمیں یہ خدشہ ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ شاید کیونکہ ان کو ملنے نہیں دے گیا بی بی سے، اور
उनको दिखाने भी नहीं दिया गया, तो हमारा ये अच्छा है कि शायद उनसे भी कोई इल ट्रीटमेंट तो नहीं। बहरहाल उसका पता चल जाएगा, जल्दी पता चल जाएगा। और ये जो सारी सूरत हाल है, इसको मैं समझता हूँ कि ये पंजाब हुकूमत का वतीरा है। कादर मंदोखेल साहब के जो लीडर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी जबान कटने का इंसिडेंट हो या उनको बिहाइंड द बार्स 13 साल रखने की एक जो भी मामला थे, वो नून लीग के हुकूमत का एक वतीरा है। और ये अपने सियासी मुखालफिन के साथ बदतरीन सलूक करने में कोई शर्म या आर महसूस नहीं राइट करते। फैसल ये साहब, अपने मुखालफिन को सबक सिखाने के लिए जो है वो ये मामला राइट फैसल साहब, अलाउ मी, मैं डिस्कशन में ज्वाइन कर रहा हूँ। मंदोखेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। गौस मोहम्मद न्याजी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम PMLN। न्याजी साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। मंदोखेल साहब, सवाल पूछना चाहूँगा पहले। एक तरफ PTI का ये नैरेटिव, जब चाहें खान बाहर आ सकते हैं, दूसरी तरफ जेल में मुश्किलात की शिकायतें, तीसरी तरफ बीबी के लिए ये बातें कही जा रही हैं कि वो डील करके बाहर आई हैं। क्या एतराज़ है डील करने में? मेरे ख्याल से सर जो भी जेल जाता है कोई ना कोई डील करके बाहर आता है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन मंदोखेल साहब? क्या वजह है कि आज शिबली फराज कहते हैं कि टीवी पर सिर्फ खान ही खान है? जतोई साहब, मेरी सबसे पहले तो मैं अपने ब्रदर पेटी भाई बल्कि कहूँगा फैसल चौधरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये पार्टी के साथ एक मुखलिस साथी और अदालतों में पार्टी के लिए लड़ना। और खुशाइन बात ये है कि इमरान खान साहब ने इनके सर पे जो है ना वो स्टैंड लिया है, और इनको जो भी इनके साथ सलूक हो रहा था उसको उस पर एक्शन लिया, उनके ऊपर एक्शन। तो गलती का एक मुंह बोलता सबूत है, और प्रैक्टिकली मैंने देखा है हमारी सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पे है। अच्छा, अब वो जो बात उन्होंने की है फैसल चौधरी साहब ने कि सहूलतें और टार्चर और नाकिस खाना, ये सारी चीज, तो ये बैसियत वकील आप खुद भी है, तो इस हवाले से तो बड़ा आसान सा कानून है कि आप इमरान खान साहब की मेडिकल करा लें, और अगर टॉर्चर हुआ है तो मेडिकल में पता चल जाएगा, अगर खाना कोई जहर है या कोई नाकिस है तो वो भी पता चल जाएगा। और जो आप बता रहे हो कि 6/8 में टॉर्चर सेल में बंद किया है, तो वो जो हमने जो वीडियो देखी जहां फ्रूट और किशमिश और वर्जिश की मशीन और वॉशिंग मशीन, वो सारा वो क्या था फिर? तो आप उसकी जरूर फिर उसकी इंक्वायरी करा देते, और वहां ना आप जो भी आपका कोर्ट में केस चल रहा है आप सिंपली एक एप्लीकेशन देते तो उसमें सारी चीजें बाहर आ जाएगी। इसके बावजूद कि प्रैक्टिकली आपके लीडर ने माजी में अपने मुखालफिन के खिलाफ बाकायदा जलसे में कहा कि मैं इनका AC बंद कर दूंगा, मैं इनके साथ ये कर दूंगा। अब ये नहीं कहूंगा कि मुस्लिम लीग ने नहीं किया होगा, लेकिन आपने तो खुलेआम जलसे में ऐलान करते थे कि हम ये कर देंगे, और इसी वजह से आपने फयाज उल हसन चौहान को वजीर जेल खाना जात बना है, जो कि वो जो छुचोरी हरकतें कर रहा था मीडिया पे। तो मैं ये समझ रहा हूँ आप तो ऐलानिया ये बात कहते थे, जो आपने बात की थी उसमें जब फैज खान बात आ सकता है तो लाला फैसला, तो फिर इतनी टार्चर नाकिस खाना 6/8 की टॉर्चर सेल, तो फिर इन चीजों से तो आप, इसका मतलब आप ही नहीं चाह रहे हो, आपकी पार्टी नहीं चाह रही है कि जब चाहे बाहर आ सकता है, तो फिर तो पहली फुर्सत में कराए, अभी ये शो खत्म होते ही करा ले, उसमें मसला क्या? हाँ, डील की बात खान साहब खुद फरमाते थे कि डील पे मैं लानत पेश दूं, फलाने डील किया फलाने डील की है, तो वो खुद ये डील नहीं है तो और क्या? क्योंकि बुशरा बीबी साहबा की रिहाई से पहले फैसल वाडा साहब ने टी पे आके कहा कि वो जमानत हो जाएगी इसकी, उनकी बहनों की जमानत हो, और बाकायदा उसने ट्वीट की है कि भाई देखा मैंने जो बोला तो किया है। तो बाखबर आदमी, आपको पता है वो किसके साथ लिंक में है, तो वो बाखबर आदमी है, तो आप उसको चैलेंज कर रहे थे, और ये तो हद तक इज्जत का केस बनता है। आप वैसे थे वकील जो है ना, बड़े अच्छे वकील, तो आप केस करते हो उसके खिलाफ डैमेजेस करके, भाई आप किस बात पे? हम तो टॉर्चर सेल में, हम तो 6/8 के कमरे में, और आप कहते हैं डील हो गई है, सब हो गई, और फिर राइट मंदोखेल साहब, यकीनन इंटरनेट जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है और फिर हमारी डील खराब हो जाती है। गौस साहब, आप क्या समझते हैं? राइट, आई थिंक कुछ इंटरनेट कनेक्शन। खैबर पख्तूनख्वा, मंदोखेल साहब इज बैक, प्लीज कंटिन्यू। मंदोखेल साहब, आपकी लाइन थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, प्लीज कंटिन्यू, कंप्लीट कर लें अपनी बात। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब की उसने अच्छी बात की है कि मौजूदा क़यादत जो है वो चाहते नहीं कि खान बाहर आ जाए, और ये बात तो अलीमा बीबी साहिबा ने तो पहले ही कहा कि ये नहीं चाहते, और बल्कि कुछ सोशल मीडिया में ये भी चल रहे हैं कि कम वक्त वो फांसी चल रहे, तुम लोग कहते हो खान बाहर आ रहा है।
تو اس طرح باتیں, اور پھر یہ بات جا کے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس جانا, اور جو گنڈپور کی اور پہلے ہی شک شبت کیا, اس سے پہلے جا کے آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کے دفتر میں 8-10 گھنٹے وہ بیٹھا رہا. یہ تو خواجہ آصف نے تو اسمبلی کے فلور پہ کہا. اس کے بعد جو پولیس کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا, شیلنگ اور گولیاں وغیرہ وغیرہ, اور سلوانی ٹوپی پہن کے ان کے ٹانگوں کے بیچ میں نکل کے سامنے گاڑی کھڑی تھی اور وہ خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچ گئے. وہاں جا کے پولیس نے چھاپا مارا, ایف سی نے چھاپا مارا, وہاں بھی آئی جی نے اس کی تلاشی لی, اس کے موبائل لے لیے, اس کا بٹوا لے لیے, اس کا شناخت کارڈ لے لیے, مگر وہ نظر نہیں ہے کیونکہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی سلمانی. اور پھر وہ خود فرما رہے کہ جب میں دیوار پلانگ کے دیکھا تو لائن سے ایف سی والے بیٹھے, اس نے نہیں دیکھا. پھر نیٹ ورک بند ہوتے ہوئے بھی ان کو پتہ چل گیا, پیدل چلے گئے عمر گلہ پہاڑیوں پہ, اور وہاں گاڑی کھڑی ہوئی اس کو نظر آئی, اور 12 ضلعوں سے ہوتے ہوئے اور اسمبلی کے اجلاس چل رہا تھا. تو بھائی وہ تو پہلے ہی مشکوک آدمی ہے, وہ تو پہلے ہی اس کو شک نظر سے, تو یا دوسرے بی بی صاحبہ کی جو وہاں جانا رائٹ تو یہ منتو خیر شک میں صاحب, مزید اضافہ کر رہا ہے ساری چیزیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں تو یہ ڈیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے, اور کیا ہے, بالکل میں آپ کا نیریٹو سمجھ رہا ہوں. سر غوث محمد نیازی صاحب, آئی ہوپ یو, نیازی صاحب بتائیے, آج آپ سمجھتے ہیں کہ بشریٰ بی بی ڈیل کے نتیجے میں باہر آئی ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ڈیل کر لینی چاہیے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ کے لیڈر ڈیل کر کے ملک سے باہر گئے تھے, عمران خان کو بھی اسی طرح ڈیل کر کے ملک سے باہر جانا چاہیے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو اس وقت نیریٹو بلڈ کر رہی ہے, جو آج شبلی فراز کہتے ہیں کہ ہر ٹی وی چینل کے اوپر عمران خان ہی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے, وہ درست ہے؟ اگر یہ درست ہے تو نیازی صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, بجائے ہم اس پہ بحث میں پڑے کہ کوئی ڈیل کر کے آیا یا نہیں آیا, یہ بشریٰ بی بی نے ڈیل کی ہے یا بانی نے پی ٹی آئی ڈیل کی ہے یا نواز شریف ڈیل کیا ہے. ہمیں جو ہے وہ سوچنا ہوگا کہ اس ملک کو کیسے آگے لے جانا ہے, اور پھر ہم اس بحث میں پڑے کہ کس طرح. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اس ہماری ڈسکشن یہ ہونی چاہیے کہ کس طرح تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. میں کہوں گا جی بشریٰ بی بی ڈیل کر کے کہ وہ کہیں پی ٹی آئی والے کہ نہیں آئی ہے, تو یہ بحث فضول ہے. ہم ایسے طریقے ڈھونڈیں, اور پارٹیز ہم ان سے پی ٹی آئی سے درخواست کریں گے کہ وہ جس دائرے میں وہ گھوم رہے ہیں اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے, وہ گھومتے رہیں گے. اس سے باہر نکل کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے ڈائلاگ ہے, اور سے ڈائلاگ بھی حکومت سے یا سیاسی پارٹیوں سے ڈائلاگ ہے, اور اپنے آپ کو اپنے سیاسی پارٹی ثابت کرنا ہے. یہ نہیں کہ صبح آپ کچھ کہیں شام کو کچھ کہیں, صبح کچھ بیانی اور شام کو کچھ اور ہو. اور ایک دفعہ آپ بندے کو کہ آپ محمود تک سے ایک کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جگزئی صاحب ہمارے بیاف پہ مذاکرات کریں سیاسی پارٹیوں سے. نیکسٹ ڈے بیان آ گیا کہ جگزئی صاحب جو مذاکرات کر رہے ہیں اپنے بیاف پہ کر رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب کے ساتھ یہی کیا, اور پریس کانفرنس میں کیا کہ بالکل ہم شکر گزار ہیں فضل الرحمان صاحب کے, اور کہ جی انہوں نے اس پہ بلکیر کے جو عامر ڈوگر ہیں جو ان کے چیف ایپ ہیں وہاں اس طرح اسمبلی میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم پیپلز پارٹی کا بھی نام لیا, ان کا بھی اپنا نام لیا اس کا جے یو آئی کا, کہ یہ ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے, اور جو متنازع شکیں تھیں ان کو ختم کیا ہے, خاص طور پہ یہ فوجی عدالتوں والی شکوں تھی. لیکن پھر نیکسٹ ڈے دیکھا تو ان پر جن کا سیاسی جب اس اسمبلی میں وہ گئے فضل الرحمان صاحب, اور انہوں نے ووٹ بھی دیا, اور فضل الرحمان صاحب یہ کہا کہ جس چیز پہ ان کو اعتراض تھا وہ میں نے ختم کرا دی ہے, ٹھیک ہے نا, اب یہ ان کو میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں گئے اور انہوں نے ووٹ بھی دیا ترمیم کے حق میں, اور انہوں نے پھر شام کو ٹرولنگ شروع کر دی, اور ٹویٹر پہ جو ایک طوفان بدتمیزی جو ان کی عادت ہے وہ بچھا دیا. تو یہ ایک سیاسی پارٹی بنے, یہ ڈیل بھی زیادہ ڈیل کرنا تو چاہتے ہیں, لیکن اس سے میرے خیال میں جن سے جو ڈیل کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مطلب انپریڈکٹیبل جو ہے یا ایک کیا کہنا چاہیے کہ امیچورٹی ہے سیاسی طور پر, یا ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑا نہ ہونا. اس چیز سے کوئی بھی ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں, نہ کوئی سیاسی پارٹی تیار ہے, نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بندہ تیار ہے, اور نہ کوئی انٹرنیشنل. یہ کہتے ہیں نا باہر چلے جائیں, باہر کہاں جائیں گے؟ باہر کوئی آج تک کسی ملک نے کوئی کافر کیا کہ اس کو ہمارے ہاں بھیج دو. ایون گلف اسٹیٹس ہیں یا یورپ کی کسی کنٹری یا امریکہ نے یا برطانیہ کسی نے کہا کہ ہم عمران خان کو لیتے ہیں, کوئی بھی لینے کو تیار نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی مسائل پیدا کرے گا.
ظاہر ہے تمام ممالک نے دنیا ٹھیک میں سر رہنا ہے اور اپنا ریلیشن جو ہے نیازی صاحب علامی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، سو سوری ٹو انٹرپٹ. ایک بریک چھوٹی سی لیتے ہیں ویورز، بریک سے اب آپ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. پوچھیں گے حکومت کہتی ہے 27ویں ترمیم نہیں آ رہی ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے آ رہی ہے. پوچھیں گے وزیر اعظم نے سعودی عرب میں اپنی تقریر میں کہا ہے کہ وہ خواب ہم نے پورا کر لیا ہے جو ان اٹینیبل تھا، جو پورا ہو ہی نہیں سکتا تھا. تفصیل بریک کے بعد. اسٹے ود اس. آج کافی پاکستانی یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم تو آ گئی ہے، پر یہ 27ویں کی خبریں سچی ہے یا جھوٹی؟ لیکن یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے سینٹ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وزیر اطلاعات آرڈر نے بھی کہہ دیا کوئی آئینی ترمیم نہیں آ رہی 27ویں. حقیقت کیا افسانہ کیا جاننے کی کوشش کریں گے. مندوخیل صاحب آپ سے میں پوچھوں گا کیا ہے یہ 27ویں آئینی ترمیم کا چکر؟ کیا کوئی لیگل لکونہ ہے جس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے 27ویں ترمیم آنی چاہیے؟ اور یہ جو سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے کہ 17 سے تعداد بڑھا کے 23 کر دی جائے گی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پینڈنگ کیسز ہے اس مسئلے کا حل ججوں کی تعداد بڑھانا ہی ہے، اور کیا لوور کورٹ سے بھی تعداد بڑھنی چاہیے؟ مندوخیل صاحب یور ویوز آن اٹ سر. جتوئی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک ترمیم آ جائے پھر 10 سال گیپ دینا پڑے گا پھر اگلی ترمیم آئے گا. یہ تو اسمبلی کے اختیار میں ہے کہ وہ جب چاہے 2 دن بعد لائے، اگلے دن لائے، جہاں چاہے ضرورت ہو. نمبر 1 بات اس میں ڈسکشن کی، اس میں اعتراض کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ پشتوں میں ایک کہاوت ہے کہ جب آپ اس اسمبلی کے 8-10 لاکھ آبادی کے لوگوں کو آپ ووٹ دیتے، نمائندہ مقرر کرتے، تو پھر ان سے پوچھا جائے گا، ہر کان سے نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، پشتوں میں کہتے ہیں ہر کان سے نہیں بھی، یعنی چوک چوراہے پہ آپ یہ نہیں پوچھ سکتے آج وہ بتاؤ یہ ترمیم منظور ہے کہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ 2021 میں پی ٹی آئی کے دور میں میں نے پریکٹیکلی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا بل جمع کیا. وہاں پہ چونکہ پی ٹی آئی استعفی دے چکی تھی اور ہماری 2/3 اکثریت نہیں تھی اور تھی بھی نہیں، لیکن ایز اے قانون کے طالب علم میں نے یہ محسوس کی اور میں نے بل جمع کی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں پھر ابھی جو اگر آپ پرسوں دیکھ لیں جو فل بینچ کانفرنس ہوئی ہے سپریم کورٹ کا، انہوں نے 1 مہینے کا، 3 مہینے کا، 6 مہینے کا پلان دے دیا اور باقاعدہ بینچ جو ہے نا وہ تعینات کر دیے. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے کہہ دیے، آنکھ کھڑی کر دی کہ بابا اگلے 6 مہینے تک ہم کو اور کس نہیں کر سکتے ہیں، نہ کوئی آئینی عدالت، نہ کوئی آئینی بینچ، نہ کوئی چیز. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے. مجھے نہیں پتا حکومت پیش کرے کہ نہیں کرے، لیکن میں اپنے ویوز آپ نے میرے پوچھا، میرے پارٹی کے نہیں بلکہ میرے ذاتی ویوز آپ کو دے رہا ہوں کہ جب 6 مہینے کا آپ نے پلان دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو پی ٹی آئی کی کیسز ہے، یہ الیکشن کی کیسز ہے وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی نہیں چلے گا یہ 6 مہینے. اگر آپ اس کو اگری ہو تو نہیں آنا چاہیے بل، لیکن اگر آپ اس کو اگری نہیں ہوئی جی ہمارے کیسز چلنے چاہیے اور ابھی 24ویں ترمیم کے خلاف پٹیشنیں بھی داخل ہو گئی ہے، تو آپ مجھے بتا دو سپریم کورٹ نے تو اپنا کام بات کیا یہ 6 مہینے کے لیے، یہ کون سنے گا؟ تو اسی وجہ سے آئین کے آرٹیکل 177 یہ کہتا ہے کہ جس جج کی 5 سال اسٹینڈنگ ہائی کورٹ کی یا جس وکیل کی 15 سال تک تو آپ ڈائریکٹ اس کو سپریم کورٹ کا جج بنا سکتے ہیں. دوسرا آرٹیکل ہے 182، وہاں یہ کہا گیا کہ آپ ریٹائرڈ جج جس کی جو ریٹائرمنٹ کے 3 سال کے اندر آپ لے سکتے ہیں، اور ماضی میں جسٹس فیضی صاحب نے 2 ججز کے لیے ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد 3 سال یعنی 65 سال ریٹائرمنٹ تھی اور 3 سال اور لگا لے تو یہ سمجھ لو کہ ایکم یعنی 1 سال اگر آپ ایڈوانس دے دیں تو ایکم 70 سال نہیں جڑے گی. تو میں اس وقت بھی اعتراض کی کہ بابا اگر آپ ریٹائرڈ ججز کے بجائے 4.5 لاکھ وکیل ہیں، اور یہ بھی بل میرے قومی اسمبلی میں جمع تھا پی ڈی آئی کے دور میں کہ بابا ایک چپراسی کی نوکری کے لیے تو آپ 3 مرتبہ انٹرویو ذات نسل پوچھ لو، اور ایک ہائی کورٹ کا جج آپ ڈائریکٹ نہیں دیتے. اس سے ماضی میں یہ تھا طریقہ کہ صوبے کا چیف جسٹس اپنے من پسند لوگوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بانجے بتیجوں کو، اپنے چیمبر کے لوگوں کو یہ ڈائریکٹ نام کسی دوسرے جج نہیں نکلتے تھے اور وہ پیشے ہوتا تھا. اب چونکہ اسمبلی کی کمیٹی آ گئی، جوڈیشل کمیٹی آ گئی جہاں پی ڈی آئی کی نمائندگی میں اس کی تعیناتی کرے گی، تو میں کہتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے بجائے 77 سال تاریخ میں جو اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی. رائٹ سر. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. شائق عثمانی صاحب آج یہ بات کی جا رہی ہے کہ ججوں کی تعداد بڑھائی جائے گی، سپریم کورٹ میں 17 سے 23 کی جائے گی. آج یہ بہت زیادہ گوسپ ہو رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم.
اب 26ویں آئینی ترمیم آ نہیں رہی، آ چکی ہے. آپ کی نظر میں یہ جوڈیشل ریفارمز کے سبجیکٹ میں جس ڈائریکشن میں یہ حکومت جا رہی ہے، کیا یہ ڈائریکشن درست ہے؟ یہی لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے حکومت کو عدلیہ میں بہتری لانے کے لیے؟ اور جسٹس، نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں سر؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی ہے. لیٹس گو ٹو غوث محمد نیازی صاحب. نیازی صاحب، کیوں 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت اب بھی کی جا رہی ہے جبکہ وزیر اطلاعات عطا ترڑ کہہ چکے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم نہیں آ رہی؟ اور کیا سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھانے سے غریب آدمی کو انصاف جلدی ملے گا سر؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جس طرح پہلے کہا گیا کہ آئینی ترمیم لانا یا قانون سازی کرنا، یہ قومی اسمبلی اور سینٹ اس لیے وجود میں آتی ہیں کہ قانون سازی کی جائے. ان کا کام ہی قانون سازی کی جائے، یا نیا قانون بنایا جائے، نیا بل لایا جائے، یا حالات ایسے ہیں کہ جو آلریڈی آئین ہے اس میں ترمیم کرنی ہے تو اس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے اور اس کے ساتھ ترمیم کی جائے. تو قومی اسمبلی اور سینٹ کا، پارلیمنٹ کا کام یہی ہے کہ جی قانون سازی کرنا. وہ اس میں پورا اختیار ہے قومی اسمبلی کو، سینٹ کو، کہ 26ویں ترمیم کی ہے، 27ویں ہو سکتی ہے، 28ویں، 29ویں، 30ویں، ساری ترمیم ہو سکتے ہیں حالات کے مطابق. اب جو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ ججز کے اختیارات جو ہیں کہ جی جس طرح وہ ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ سب 25 سال تک کہ سینئر ترین بن جاتا تھا، لیکن بعد میں ایسے حالات ہوئے اور اس طرح کچھ جو سابقہ 2-3 چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ بالکل اعلان بن گئے، نوٹس لینے شروع ہو گئے. اور ایک طرف کلیئر کٹ ایک پولیٹیکل پارٹی کو فیور دے رہے تھے، سارے پوری جوڈیشل پولیٹیسائز ہو گئی. تو پھر اس لیے حالات کو دیکھتے ہوئے پھر ترمیم لانا پڑی کہ جس طرح آرمی چیف کی سلیکشن کے لیے 4-5 نام جاتے ہیں تو اس طرح جج صاحبان کے لیے بھی جائیں، تاکہ پھر، اور اس میں یہ ایک بات اور آ رہی تھی جی سر کہ مثلا ایک چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے ہیں تو وہ پھر نیکسٹ دیکھتا ہے کہ میرے چیمبر کا یا میرے گروپ کا یا میرے وکیل کو اس کو ایلیویٹ کب کیا جائے تاکہ وہ اس کو کسی موقع پہ چیف جسٹس بن سکے. اب یحییٰ آفریدی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ جو ثاقب نثار تھا اس نے یحییٰ آفریدی کو لیٹ اس کو ٹیک اپ کیا اور مسرور شاہ کو پہلے کیا تاکہ مسرور شاہ پہلے چیف جسٹس بنے. تو اس قسم کی فیور چلنے لگ گئی تھی. تو اس چیز کی وجہ سے، جس کی وجہ سے پھر ہمیں یہ ترمیم کرنی پڑی تاکہ کوئی یہ کنفرم بھی نہ ہو کہ پسند ناپسند کی بات نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ جو اچھا فیصلے کرے. اچھا، ایک اور چیز میں چاہ رہا ہوں، میں پروگرام میں ایک اور چیز ڈسکس کروں. شائق عثمانی صاحب ہے ہمارے ساتھ، لائن ڈراپ ہو گئی ہے ان کی، کوئی ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے. رائٹ، کوئی ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے. مندو خیل صاحب، ہمارے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اس وقت سعودی عرب میں ہیں، 2 روزہ دورے پر. انویسٹمنٹ سمٹ ہو رہی ہے، بہت ضروری انہوں نے خطاب کیا اب سے کچھ لمحات پہلے، تقریباً 6:30-7 بجے کے درمیان. اس میں مندو خیل صاحب، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے خواب اچیو کیے ہیں، ہم نے ایسے خواب اچیو کیے ہیں جو ان اٹینیبل تھے، خاص طور پہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم نے اپنے نوجوانوں کو، اپنی یوتھ کو ٹرین کیا ہے، جس سے ہماری نالج بیسڈ اکانومی بڑھ رہی ہے. ہم نے ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ بڑا کام کیا ہے. ان اٹینیبل ڈریمز ہیو کم ٹرو، یہ ان کے الفاظ تھے. ان اٹینیبل ڈریمز ہیو کم، اپلفٹنگ آر کنٹریز. تو وزیر اعظم پاکستان نے تو سعودی عرب میں جو خاکہ پاکستان کا پیش کیا ہے، مندو خیل صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی گراؤنڈ ریالٹی بھی یہی ہے؟ ایک جملہ جو غوث نیازی صاحب کی جو بات کی تھی وہ کہوں گا، پھر آپ کے جواب کی طرف آؤں گا، سوال کی طرف. جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو پھر بھی نیازی صاحب وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے. جسٹس منیب اختر صاحب 4تھے نمبر پہ تھے سندھ ہائی کورٹ میں، 4تھے نمبر سے لے کے وہ سپریم کورٹ لے گئے، جبکہ یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھے. اور 20 دن بعد اس کو بلا لیے تاکہ یہ سینئر ہے اور چیف جسٹس کا موقع ان کو ملے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بعد. لیکن مکافات کے عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. تو آپ نے جو وزیر اعظم کی بات کی، وزیر اعظم کی بات ایگزیکٹ اسی طرح ہے جیسے کوئی فیکٹری والا کوئی لون لیتے ہیں تو وہ بڑی لمبی چھوڑی کتاب بنا لیتے ہیں، فیزیبلٹی رپورٹ، ہم یہ تارے توڑ کے لائیں گے، یہ لائیں گے. بابا یہ باتیں نہیں کریں گے تو پیسے کہاں سے ملیں گے باہر؟ یہ چیزیں تو کاغذوں میں تو ہے مگر ریالٹی یا پریکٹیکلی ایسا کچھ نہیں ہے. اور اگر ہے تو نیازی صاحب مجھے کریکٹ کر دے کہ فلان جگہ پہ ہم نے یہ سسٹم کی. ہاں کاغذوں میں کیا ہوگا، فیزیبلٹی رپورٹ بنایا ہوگا، مگر ابھی بھی جنوبی پنجاب جو نا وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. ابھی بھی سندھ کے علاقے، بہت سارے علاقے، ابھی بھی بلوچستان کے
بلوچستان تو مکمل ابھی بھی جو وزیرستان ہے وہاں تو کوئی بندہ جا نہیں سکتا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ابھی تک ہم خوابوں میں ہیں. اور ذرا آپ ریشو بھی نکالیں کہ پاکستان میں ایجوکیشن کا ریشو کیا ہے, تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں. تو یہ کاغذوں میں ٹھیک ہے, ہو سکتے ہیں اگلی 20-25 سال میں ہو جائے, فی الحال کچھ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب, سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب, قیمتی وقت کے لیے. اور جس طرح مندوخیل صاحب نے ہمیں بتایا کہ جب کوئی کسی سے قرضہ لینے جاتا ہے تو بہت کچھ کہتا ہے کہ میں اس قرضے سے اتنا پیسہ کماؤں گا کہ آپ کو بہت جلدی سے قرضہ واپس کر دوں گا. ان کی نظر میں وزیر اعظم پاکستان شاید اسی لیے سعودی عرب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایسی باتیں کر رہے ہیں, ایسے خوابوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے پورا کر دکھایا. حقیقت گراؤنڈ ریالٹی پہ یہ ہے کہ میٹرک اور انٹر کے امتحان میں بھی چیٹنگ روکنا ہمارے لیے اتنا مشکل ہے جس کی کوئی امتحان نہ ہو. پاکستان میڈیکل کے جو ٹیسٹ ہوئے تھے ایم ڈی کیٹ کے, وہ دوبارہ کرنے کے لیے عدالت نے فیصلے دے دیے ہیں. اس کے علاوہ تعلیم کا نظام ہو, صحت کا نظام ہو, سیکیورٹی کا نظام ہو, بڑے اچھے ہیں. کاش کہ ویسے ہی ہوتے جیسے وزیر اعظم نے آج سعودی عرب میں اپنی تقریر میں کہے. مجھے اجازت دیجیے, سوشل میڈیا پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل آپ سے ملاقات ہوگی. انٹل دین اللہ حافظ.